अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना मैं आपका मेज़बान गुलाम नबी मोहराई। नाजरीन, आज हफ्ता है और हम आज हालात हाजरा पे बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि सूबाई, कौमी और बैनुल अक़वामी इशूज़ पे बात करें। हम चाहते हैं कि इन सब टॉपिक्स पे, जो भी टॉपिक हो, उस बामकसद बात करें और डिटेल्स में बात करें। हस्बे मामूल हमारे मुल्क के नामवर दानश्वर और मुफक्किर सैयद मुबिल्लाह शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, पहला इशू जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि कौमी असम्बली ने वो बिल पास कर दिया है जिसमें कौमी हुकूमत को या अपना मरकज़ को हक हासिल है कि वो सूबे की ज़मीन बेच सके और उसकी जो असेट्स हैं वो भी बेच सके। वो कौमी असम्बली से बिल पास होकर सेनेट में गया है और सेनेट में भी लग रहा है कि ये पीडीएम की मेजॉरिटी है, वहाँ से भी हो जाएगा। अब ये वो चीज़ है जो चीज़ इमरान खान के ज़माने में हुई थी। हमारी ज़मीनें, हमारे आइलैंड्स जो कि इमरान मरकज़ी हुकूमत बेचना चाहती थी, जो सूबाई हुकूमत ने पहले एनओसी दिया था, फिर एनओसी विथड्रॉ किया था और वो उधर ही मामला रुक गया था। अब ये जो कानून बन रहा है, कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो गया है, सेनेट अप्रूव करेगी तो ये कानून हो जाएगा। आपका इस टॉपिक के ख़ास तौर पे बड़ा दस्तरस से नॉलेज है, आप बताएं क्या होने वाला है, क्या होगा और इसके नताइज क्या होंगे। साहब, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं तो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही सीरियस है। कई लिहाजों से ये बड़ा नामुनासिब सा बिल है। एक तो ये है कि ज़मीन जो है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबों की मिल्कियत है, वफाक की नहीं है। तो ये जो बिल पास किया है कौमी असम्बली ने, मेरी नज़र में तो ये आइन से मुतसादम होगा। और क्योंकि जब तक आप आइन को अमेंडमेंट नहीं करते तो आप वफाक जो है वो अब पावर्स कैसे ले सकता है जो आइन ने सूबों को दिए हैं। दूसरी बात यह है कि एक समझनी जी की चीज़ है, पाकिस्तान फेडरेशन है, सूबों की इज्तिमाई कलेक्शन है, उसके फेडरेशन है, यूनिटरी हुकूमत नहीं है। जो यूनिटरी हुकूमत होती है उस पे एक ही हुकूमत होती है और वो सारे ज़मीन की मालिक है। फेडरेशन में ऐसे नहीं होता। फेडरेशन में जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, आईनी लिहाज से ज़मीन सूबों की मिल्कियत है। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध जो है, और न सिर्फ ये बल्कि समंदर से 3 मील दूर जो समंदरी इलाका है वो भी सूबों की मिल्कियत में आता है। और अगर वहाँ आइलैंड्स हैं 3 मील के अंदर तो वो आइलैंड्स भी सूबों की मिल्कियत तस्लीम किया जाता है। और अगर उन 3 मील्स के अंदर कोई एनर्जी, तेल या गैस या और कोई मिनरल रिसोर्सेज वहाँ पे से पैदा हो जाएं तो वो भी सूबों की मिल्कियत है। ये आईनी लिहाज से है। तो ये जो बिल आप कह रहे हैं ये तो कई लिहाज से, एक तो आइन से मुतसादम लगता है, अजब लगता है कि कैसे आजकल जो है पीपल्स पार्टी जो सिंध की नुमाइंदा जमात है, उनकी हुकूमत सूबाई, उन्होंने भी इस पे कोई एतराज़ नहीं किया है। क्योंकि मुझे अजब लगता है साहब, इसकी और भी देखें। एक तो ये आइन के लिहाज से ये मुतसादिम है ये बिल, मेरी नज़र में बिल्कुल ही। फेडरेशन को भी, अगर ये पाकिस्तान स्टील मिल है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई, या कराची पोर्ट ट्रस्ट है, या कासिम पोर्ट है, ये फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वे सूबों ने अलाट किया है। सूबे सिंध ने अलाट किया है ये ज़मीन। फेडरेशन ने ख़त लिखा कि हमें एक ज़मीन चाहिए, फेडरेशन एक प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, स्टील मिल लगाना चाहती है, कराची में पोर्ट ट्रस्ट बनाना चाहती है, कासिम पोर्ट हम बनाना चाहते हैं, या कोई और। तो सूबा
چونکہ زمین آئینی لحاظ سے صوبے کی ملکیت ہے تو صوبہ وہ کچھ شرائط پہ وہ لیز کرتا ہے زمین، اور اگر فیڈریشن ان شرائط کو وائیولیٹ کرتی ہے تو وہ زمین واپس آ جاتی ہے قانوناً صوبے کے پاس. تو ایک تو یہ سیریس معاملہ ہے اور یہ مجھے آئین سے متصادم لگتا ہے. دوسرا، یہ جو لوگ ہیں صوبے کے، سارے صوبوں کے، سندھ ہو، پنجاب ہو، پختونخوا، خیبر پختونخوا، بلوچستان ہو، اگر صوبائی حکومت اپنی صوبے کی سرکاری زمین اگر بے زمین ہاریوں کو، کاشتکاروں کو دینا چاہے تو اب وہ اس کا حق نہیں رہے گا، اب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی وہ زمین. تو لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے. اس کا مطلب کہ کل اگر سندھ سرکاری زمین پڑی ہوئی ہے تو سندھ حکومت وہ کسی کو نہیں دے پائے گی، غریب ہاری کو، کہ آپ یہ کاشت کریں. یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ تو انگریزوں نے بھی نہیں یہ کام کیا تھا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ جو لوگ ہیں، آپ کے اپنے پاکستان کے صوبے سندھ کے، پنجاب کے، خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے، آپ ان لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں. وہ صوبے اگر دینا چاہیں تو وہ اپنے لوگوں کو زمین نہیں دے سکتے، کیونکہ اب وہ ملکیت ٹرانسفر ہو جا رہی ہے فیڈریشن کو. تو اس کا مطلب اگر کسی کو 16 ایکڑ زمین کاشت کرنی چاہیے کسی علاقے میں تو وہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کو درخواست دے گا؟ اب یہ وہاں سے بات نہیں آئی ہے. بات یہ ہے یہ کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی صوبے کی زمین ہے بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتی ہے، گروی رکھنا چاہے تو گروی رکھ سکتی ہے. سب اونرشپ رائٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے نا. آپ کیسے کسی کی زمین کریں گے؟ اگر آپ مالک نہیں ہیں تو آپ کیسے گروی کریں گے؟ کسی دوسرے کی ملکیت کوئی کر سکتا ہے گروی؟ کوئی مارگیج نہیں کر سکتا. مالکانہ حقوق جا رہے ہیں وہی نا، مرکزی حکومت. آپ جو ہیں اب جب مالکانہ حقوق ہوں گے تو پھر آپ گروی کریں گے نا کسی کو. تو پہلے آئین کے لحاظ سے زمین کی ملکیت صوبے کی ہے. تو یہ تو آئین سے اسی لیے میں نے کہا کہ متصادم ہے. وہ کیسے فیڈریشن لگی؟ پھر اس کے جو میں نے کہا اس کے نتائج میں دیکھیے کہ اس کا مطلب کہ کل صوبے پنجاب، صوبے سندھ یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا اپنے علاقوں، اپنے لوگوں کے لیے ان کی آپ اگر زمین کسی کو کاشت کہ ہاں لینڈ لیس ٹیننٹ ہے، ہاری ہے، غریب، آپ ان کی غربت کو مٹانے کے لیے ہے نا قانون ہے 16 ایکڑ کی زمین الاٹ ہوتی ہے ان کو. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو اب وہ اگر صوبے کی ملکیت ہی نہیں ہے تو صوبہ کیسے الاٹ کرے گا؟ تو فیڈریشن کے پاس جائے گا کہ جی اب آپ مالک ہو گئے. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی ہونے والی ہے. تیسرا، اب فیڈریشن کی باعث ہے، فیڈریشن نے باہر والی کمپنی کو مثلاً 20,000 30,000 ایکڑ دے دیے، ادھر بھی ادھر بھی کسی صوبے فلاں 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 جگہ. تو اس کا یا پھر یہ تو ایک ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس کی ملکیت ہو گئی تھی، جس صوبے کو انہوں نے قبضہ کیا بنگال پہ کیا تو ساری زمین بنگال کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہو گئی. سندھ پہ آئے 1842 میں تو سندھ کی زمین ان کی ہو گئی، پھر انہیں کی اجازت سے لینا پڑتا. تو اگر فیڈریشن دے دے، فیڈرل گورنمنٹ کسی کو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر کوئی کمپنیاں ہو ان کو بڑی زمینیں دے دے کسی بھی مقصد کے لیے، تو صوبے کا کوئی حق نہیں ہے. تو وہ دیکھے کہ آیا وہ صحیح مقصد ہے یا نہیں ہے، آیا صوبے کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اور وہ کمپنی جو ہے وہ وہاں پہ مطلب صوبے اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہے ہیں. تو صوبے صرف یہ حکومت کی بات نہیں ہے، یہ ہر صوبے کے عوام کا مسئلہ ہے کہ آپ کی زمین جو ہے وہ
کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ مجھے تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جب یہ بل پیش ہوا تو انہوں نے کسی نے اس کے متعلق غور نہیں کیا، کسی نے امپلیکیشنز نہیں دیکھیں، پریکٹیکل امپلیکیشنز یا آئینی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھی۔ اب یہ اگر حکومت کو، افسوس کی بات تو یہ ہے نا کہ حکومت کو، فیڈریشن کو پیسے چاہیے، یہی ہے نا، اس وجہ سے وہ جو آئی ایم ایف کی بھی ہر کنڈیشنز مان رہے ہیں، اور لوگوں پہ اتنا بار پڑ رہا ہے کہ ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، 90% لوگوں کے پاس زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے، تو یہ بھی دے دیں گے اس وجہ سے۔ بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کو واپس نئے انداز میں لا رہے ہیں کہ بھائی میری نظر میں کہ یہ بہت سی مشکل سی صورتحال ہے، سیریس ایشو ہے، حکومت کو تو اس میں بلوچستان ہے، سب ہے خیبر نا، پختونخوا ہے، سندھ ہے، کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا ہے۔ چاروں صوبہ، مجھے عجب لگتا ہے کہ یہ جو ہے اپنا پنجاب دیکھیے، پنجاب تو اس میں آتا ہی نہیں، پنجاب کی تو اس طرح نہیں ہے، پنجاب تو ایک تو میجورٹی پرامنس ہے، تکڑا پرامنس ہے، اس کو تو کوئی ادھر نہیں جائے گا، وہ تو ان کو تو مسئلہ نہیں، مسئلہ آئے گا چھوٹے صوبوں کو، اور چھوٹے صوبے سے کوئی اعتراض ہی نہیں ہوا ہے۔ نہیں، یہ جو تینوں اسمبلیاں ہیں، میرے خیال میں تو پنجاب کو بھی، کیوں پنجاب صوبہ چاہے گا اپنے حقوق ٹرانسفر کرنا؟ کل ایک پارٹی کی حکومت ہے پنجاب میں، دوسری کی حکومت ہے فیڈریشن میں، تو کیسے بھی چلے گا؟ یہ آئین سے متصادم اگر چیز ہے تو کوئی صوبہ، پنجاب ہو یا سندھ ہو یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان، کیسے اپنے حقوق ٹرانسفر کرے گا کہ ہم کہتے ہیں کہ آج چھٹی ہماری ہو گئی، آپ جو چاہیں کریں؟ یہ فیڈریشن کو ہم تبدیل کر رہے ہیں انٹو اے یونیٹری گورنمنٹ۔ وہی 1 یونٹ والا نظام، جیسے 1 یونٹ والا تو یہ میں عرض کروں گا نہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے، لیکن بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اس پہ سوچیں، اور حکومتیں بھی سوچیں کہ اس کی امپلیکیشنز، اور خود نیشنل اسمبلی، اور امید ہے کہ اگر سینٹ میں یہ جائے گا تو وہاں پہ بھی سوالات اٹھیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں نہیں اٹھے، لیکن یہ بہت اہم ایشو ہے، سیریس ایشو ہے، نہ صرف حکومت پہ، لوگوں کے لیے ان کے حقوق جو ہیں ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اب ان کا غضب ہو رہے ہیں نا، غضب ہو رہے ہیں۔ نہ آپ شہر، چھوٹا سا شہر بنائیں تو پھر آپ اسلام آباد سے یہ اجازت شاہ لیں گے۔ صاحب ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب آپ نے فرمایا اب یہ دیکھیں کہ مرکزی حکومت پروونشل زمین جو صوبے کی ہے وہ بھی اپنی طرف شفٹ کر رہی ہے، مالکانہ حقوق ہے وہ کسی کو بھی بیچ سکے، نمبر 1 یہ سب تو کر رہی ہے کہ جی ہم کس طرح بھی ملک کے اس موجودہ اکنامک کرائسس کے نکالنے کے لیے، ادھر سے آئی ایم ایف کے اتنے سارے شرائط منظور ہوتے جا رہے ہیں جو آئی ایم ایف کا طے کرتے جا رہے ہیں، ہم اپنا مفاد کم دیکھتے ہیں، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ جاتے ہیں، اس سے جو ہماری مہنگائی ہے، ہمارے لوگوں کی جو ہماری مہنگائی جو ملک میں ہوئی ہے، غربت کی لکیر سے رہنے والوں کی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو آفٹر آل یہ زمین جو صوبوں کی بیچیں گے اسے ان کا مقصد پورا ہوگا یا یہ پھر دوسرے ایک ٹریپ میں پھنس جائیں گے؟ صاحب میں ابھی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے نا اس کو آپ پورا کرو، ابھی آتا ہوں پھر آئی ایم ایف میں۔ اب آپ دیکھیں اس کے اور نتائج کیا ہوں گے۔ ایک تو میں نے عرض کیا پہلے کہ آپ اگر کسی کو غریب جو ہے اس کو زمین دینا اس چاہیں کو زمین دینا چاہے سرکار، تو اب صوبائی حکومت نہیں دے سکے گی جو پہلے دیتے تھے سارے صوبے۔ دوسرا، کل اگر آپ چھوٹی سی مل لگائیں، صوبے یا صوبے کے لوگ، سرکاری زمین پڑی ہے، آپ نے معمولی کوئی ٹیکسٹائل مل لگائی، کوئی رائس فیکٹری لگائی یا فلانا فیکٹری لگائی، تو آپ پہلے سرکار ڈپٹی کمشنر سے کہتے تھے نا، ان کے پاس ایز اے کلیکٹر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ الاٹ کرتے ہیں آپ کو، یا سندھ بورڈ آف ریونیو الاٹ کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہو گیا ایگریکلچر پرپزز ہو یا کمرشل یا انڈسٹریل پرپزز ہو، تو آپ نے اسلام آباد کو خط لکھنا ہے، آپ جننگ فیکٹری معمولی سی بنائیں، یا کوئی ٹیکسٹائل لگائیں، یا کوئی کوئی چھوٹی سی فلور مل لگائیں،
وہ پہلے آپ کو ڈپٹی کمشنر اجازت دیتا تھا، اب فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ آپ کو اجازت دے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہوں گی. تو ایک تو پریکٹیکل مشکلات ہیں، قانوناً آئیناً مشکلات ہیں، اور میری تو یہی گزارش ہوگی سب کو کہ بھائی اس کو ریویو کریں، ریکنسیڈر کریں. اب یہ ہو رہا ہے اسی وجہ سے جو آپ نے کہا نا کہ چونکہ ہماری بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، تو سرکار کو یہ پڑی ہے کہ جی پیسے کسی نہ طریقے سے آئیں، بیچ باچ کے بھی آئیں. تو یہ اسی کی ہے کہ جی ہاں شاید کچھ ڈالرز ہمیں مل جائیں باہر والوں، اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ملک کے لیے، صوبے کے لیے، لوگوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. اسی طرح جس طرح آئی ایم ایف سے ہر چیز مان لی ہے سرکار نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میں دیکھ رہا تھا نا کہ مہنگائی جو ہے 42% انفلیشن بڑھ گئی ہے اس ہفتے، 42%. یعنی یہ ایک ہلا دینے والی بات ہے سیریسلی. یعنی اس ملک میں یہ وفاق کے شماریاتی خاتہ جو ڈپارٹمنٹ نے کہا نا، انہوں نے ریلیز کیا ہے. ٹھیک ہے، سرکاری اعداد و شمار ہے نا. بات یہ ہے کہ اس کو بھی ہم دیکھیں کہ یہ کیوں ہوتا، کہ کیوں ہوئی ہے یہ 42%. جو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ہاں، آئی ایم ایف، میں نے بھی آئی ایم ایف سے ڈیل کیا ہے، سرکاری میٹنگ آئی ایم ایف سے میں نے بھی ایگریمنٹس کیے ہیں جب میں تھا سرکار کے ساتھ. تو آئی ایم ایف بنیادی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، جو فارن ایکسچینج سے جس کا تعلق ہے، آپ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں. بس آپ وہ تفصیل میں نہیں جاتے آپ کس طرح کم کرتے ہیں. وہ جو بھی ملک ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کیجئے، کہ دیکھیں آپ کہاں کم کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، وہ آپ پر ہے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس کئی 100 بلین روپیز کی رعایتیں ہیں، ایگزیپشنز ہیں، ان کی رعایتیں کم نہیں ہوتی، غریب لوگوں پہ اثر پڑتا ہے. یہ سارے بات جو ہے، جو برڈن ہے وہ غریب لوگوں پہ ہے کہ جی پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، کھانے کی چیزیں جو ہیں ان کی قیمت بڑھاؤ، ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھاؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ 90% عوام جو ہے ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. روزگار کے مواقع کم ہو گئے ہیں، کسی کے پاس بچوں کو کھانے کھلانے کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو رہی. لوگوں کو احساس نہیں ہے، حکومت کو. کوئی اگر رینٹڈ مکان میں رہتا ہے اس کے پاس رینٹ دینے کے لیے بڑی مشکل ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے بہت مشکل ہے. یہ عام لوگوں کی زندگی پہ اتنا خراب اثر پڑ رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا کہ جو ہم اخباروں میں سنتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے خاندان کی مشکلات کے لیے. میں مثالیں دوں کہ بجائے اس کے سرکار ایک دوسرا جو آلٹرنیٹو ہے اگر وہ اختیار کرتی تو یہ لوگوں پہ یہ برڈن اتنا نہیں آتا، یہ مشکلات اتنی نہیں بڑھتی. وہ کیا آلٹرنیٹو تھا؟ وہ یہ ہے کہ یہاں جو بڑے لوگ ہیں اور بڑی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے سرکار سے 3000 ارب روپے کے ٹیکسز کی ایگزیمپشن لی، چھوٹ لی ہوئی ہے. ان کو سرکار نے ایگزیمپشن دی ہے 3000 ارب. آپ نہ دیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے. وہ سرکار سے مل جل کے انہوں نے وہ رعایتیں لے لی ہے. وہ 3000 سے ہو آپ اگر 10% بھی کم کر دیں تو 300 ارب آپ کے بچ جائیں گے. تو لوگوں پہ اتنا بل کم ہو گائے گا نا، بجلی گیس اور کھانے پینے کی چیزوں کا وہ کم کریں گے نا برڈن. پھر 5000 ارب روپے کے ٹیکسز وہ بند پڑے ہیں کورٹ عدالتوں میں، اسٹے آرڈر ہے. وہ بھی بڑے لوگوں نے اسٹے آرڈر لے رکھے ہیں. عام طور پر اسٹے آرڈر ہوتا ہے 6 مہینوں کے لیے،
اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ کئی سالوں سے اس سے آرڈر لیا ہوا ہے، چونکہ اس میں بڑے لوگ انوالو ہیں تو حکومت بھی نہیں چاہتی کہ جلدی عید کا فیصلہ ہو. اگر ان میں سے 50% بھی وہ جائز ڈیمانڈ ہے اور جائز ٹیکسز ہیں تو 5,000 کے بجائے 2,500 ارب سرکار کو ملیں گے نا، جو نہیں مل رہے ہیں. اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا سرکار کا بندہ، کوئی حکومت، چونکہ حکومت اور طاقتور لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ جو 10% پاپولیشن ہے، 10%، ان کو پریویلیجز ہے، ان کو ایگزیمشنز ہیں، ان کو رعایتیں ہیں، ان کو سہولتیں ہیں. ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا آئی ایم ایف کا. سارا بوجھ جو ہے وہ غریب اور مسکین، جو میں نے پہلے ایک سیشن میں عرض کیا نا، کمزوری سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائی. جو ویکسٹ سیکشن ہے سارا بار اس پر آتا ہے. اور یہ 2 مثالیں میں نے دی. 3,000 ارب روپے کی ایگزیمشن سے آپ ان سے 10-20% بھی کم کر دیں، رعایتیں پھر بھی رہیں گی ان کی. 10-20% اگر کم ہوں گی تو بھائی جو سارے ملک کے لیے جو مشکلات ہیں، آپ تھوڑا سا اس مشکل کو خود بھی تو سہ لیں نا. یا صرف یہ جو ریڑھی والا ہے یا جو بیچارہ غریب کسان بیٹھا ہے یا کوئی مزدور ہے، سارا بار وہ اسی تو پہ. سب غریب انڈائریکٹ ٹیکسز تو سب دیتے ہیں. ایون جو کوکو کولا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز تو سب پہ ہیں. ہمارا نظام یہ ہے نا مطلب یہ ہے کہ سارا نظام جو ہے وہ ہے طاقتور کی. وہ 10% لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، باقی 90% کیا کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ سارا بار، سارا بوجھ وہ ان 90% لوگوں کے لیے ہے. اب یہ زمین اگر لے جائیں گے اور تو وہ بھی وہی ہوا نا کہ آپ غریب لوگوں کا حق لے رہے ہیں تاکہ بڑے کمپنیوں کو بیچ کے یا گروی رکھے. کیا آپ اگر 99 ایئر آپ نے دے دیا، مثلا لیز دے دیا، گروی رکھا، تو اس کا مطلب اس کو تو پروپرائٹری رائٹ ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ صوبہ جو چاہے وہ کریں، غلط مقصد ہو صحیح مقصد ہو کچھ بھی کریں. مطلب ہے کہ آپ نے نئی ایک وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والی بات شروع کر دی نا. یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ اویسس، کہ یہ ایک فیفڈم ہے، یہ ایک علاقہ ہے، یہ فلانا بادشاہ کمپنی ہے، یہ اس کا علاقہ ہے. آپ نہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ نہ صوبائی حکومت کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو 40 سال کا، 60 سال کا، 99 ایئرس کا لیز ہے. تو اب یہ مطلب یہ ہے کہ اب یہ آئی ایم ایف 42% کسی ملک کے لیے یہ ایک شرم کی بات بھی ہے. بتاتا ہے کہ بھائی حکومت جو ہے عوام کے لیے کام نہیں کر رہی ہے، حکومت صرف بڑے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. مختصراً مجھے بتائیں، آپ نے پہلے بھی بات کی ہے، 14 اگست 1947 سے آج تک کس حکومت نے عام آدمی کی بات کی ہے، عام آدمی کے لیے کام کیا ہے؟ یہ جو ہے نا کہ اگر وہ عام آدمی کے لیے ہوتا تو یہ سسٹم جو ہے نا پاکستان اس طرف یہ بہت ہی یہ ایک ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے. 10% لوگ 90% لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. 90% لوگ کام کریں اور لوگ بھی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، لوگ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں اس پر. ہاں وہ ایک الگ ہے ایشو، آئیں گے کبھی اس پر کہ وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے. لوگ جو ہیں وہ مجبور کیوں ہے، سپریس کیوں ہیں. ایک ہمارا کلچر ایسا رہا ہے بھائی، یہاں تو انویڈرز رہے ہیں، کانکررز رہے ہیں، کولونلائزرز رہے ہیں، تو یہ تو سپریس رہے ہیں لوگ. مطلب یہ کہ 10% لوگ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، سارا بوجھ 90% پہ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب،
ہماری جو آج جو دوسرا ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے امریکہ وزاوز رشیا چائنا. رشیا یوکرین کی جنگ ہوئی، امریکہ نے یوکرین کی کھل کے مدد کی اور رشیا کو تھریٹس دیے. پھر چائنا تائیوان پہ اپنا حق جما رہا ہے، وہاں امریکہ انٹرفیئر کر رہا ہے اور تائیوان کو کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ ہم بیٹھے ہیں. ٹھیک، ادھر سے رشیا کو بھی تھریٹ ہے، ادھر سے چائنا کو بھی تھریٹ ہے. ان کی آپس میں کوآپریشن بڑھ رہا ہے کئی چیزوں میں، کئی فیلڈز میں. اب آپ اس کو ہمارے ناظرین کے لیے اس کی انالیسس کس طرح کریں گے؟ سب اگر تاریخی طور پر دیکھیں، پہلے اس انداز سے ناظرین کے لیے تاریخی طور پر دیکھیں تو دنیا میں ہمیشہ سے یہ ایک حقیقت رہی ہے کہ ٹینشن اور چپکلش پیدا ہو جاتی ہے ایک اسٹیبلشڈ پاور ہو جو کئی دہائیوں سے یا کئی صدیوں سے بڑی طاقت رہا ہو، اس کا جو اثر رہا ہو کئی علاقے پہ، ایک اسٹیبلشڈ پاور ہو اور ایک ایمرجنگ پاور ہو، نئی ابھرتی طاقت ہو، اور ایک وہ طاقت جو پہلے سے موجود ہے. اب ابھرتی طاقت جو ہے وہ اس کے پاور اسٹرکچر کو تبدیل کرنے والی ہے. تو عموماً تاریخ میں یہ ایشو جو ہے پاور کا امبیلنس عام طور پر جھگڑے، کنفلکٹس، لڑائیوں کے نتیجے میں اس کا نتیجہ دیکھا ہے تاریخی طور پر. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ ایک اسٹیبلشڈ پاور ہے. پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 کے بعد امریکہ ایک بڑا سپر پاور پیدا ہو گیا اور اس نے اپنی پوزیشن کو ساری دنیا میں اسٹیبلش کر لیا. ساری دنیا میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کے کئی سو ملٹری بیسز ہیں ساری دنیا میں. دنیا کے کونے کونے میں کچھ ہی ایسے ممالک ہوں گے جو بچے ہیں، ورنہ کئی سو ان کے بیسز ہیں. کسی ملک میں تو ایک سے زیادہ بھی ہے بیسز، تاکہ وہ ایک گلوبل پاور ہے. اب یہ دو جو تھی، یہ ایمرجنگ پاورز جو آ رہی ہیں، روس پہلے تھا، سوویت یونین جب تھا نا تو امریکہ کے برابر تھا، امریکہ اینڈ سوویت یونین. پھر وہ سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. وہ ایک بورس یلسن صاحب تھے، وہ ان کی باتیں الگ سے تھیں، تو انہوں نے، اور پھر وہ گورباچیف صاحب آئے تو ان کی جو کچھ پالیسیز وغیرہ جو کچھ بھی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور کئی ممالک نئے پیدا ہو گئے. اور پھر باقی جو بچا رشیا، یوکرین ان میں سے ایک تھا ہاں، جو نئے ممالک میں. نئے ممالک میں یوکرین بھی ایک تھا. تو جب رشیا اتنی جب ڈس انٹیگریشن ہو گئی تو رشیا بہت کمزور ہو گیا. ظاہر ہے اس توڑ پھاڑ کے نتیجے میں ریسورسز وغیرہ اور جو چیزیں تھیں وہ ادھر ادھر بکھر گئیں. تو 91 میں یہ چیز ہوئی اور اگلے 10 یا 12 سال وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگا. اب یہ ہوا کہ 2010 کے بعد وہ پھر طاقتور ہو کے آ گیا، پھر ایک ایمرجنگ پاور ہو گیا. اور اب 1992 میں یہ ٹوٹا تھا نا، 91 میں 91 میں، ہاں. تو 20 سال میں پھر یہ کھڑا ہو گیا. اس کے بعد اب پھر آ گیا. تو یہ ایک ایمرجنگ پاور ہوا. تو امریکہ کو لگا کہ بھائی یورپ میں جو میرا تسلط ہے، جو انفلوئنس ہے، اس کو یہ چیلنج کر رہا ہے رشیا ایمرجنگ پاور یورپ میں. اسی طرح ایشیا میں امریکہ، جاپان میں بھی امریکہ کے بیسز ہیں، ساؤتھ کوریا میں بھی ہیں، تائیوان میں، اور جتنے تائیوان کے علاوہ اور جو علاقے ہیں فلپینز میں ہیں، اور وہ گوام آئیلینڈ ہے کئی جگہوں پر. تو وہاں سپر پاور جو تھا
اور چین جو تھا 90s تک 2000 تک بہت کمزور ملک تھا. اب پچھلے اس 20 سال کے اندر آہستہ آہستہ چین نے، ایک تو چین نے کسی کی لڑائی میں اپنے وسائل جو ضائع نہیں کیے، کنسالیڈیٹ کرتا رہا، بلڈ کرتا رہا، پہلے اکنامک پاور، اس کے بعد ملٹری پاور. تو اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ایمرجنگ پاور اب ہماری جو سپرمیسی ہے اس ایشیا میں، اس کو یہ تھریٹ کر رہا ہے، خطرہ ہے اس سے. تو اب دو ایمرجنگ پاورز ایسے آ گئے، امریکہ کو کی سپرمیسی کو یورپ میں روس سے خطرہ ہے، اور امریکہ کو ایشیا کی میں جو سپرمیسی ہے اس سے چین سے اس کو خطرہ ہے. اب دو باتیں ہیں، اب جو تاریخ میں ہے، آسانی سے تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی سپر پاور جو پہلے اسٹیبلشڈ پاور تھا وہ پیسفلی تو نہیں دیتا، سرنڈر نہیں کرتا. جنگیں جو ہیں دنیا میں 2-4 ہزار سال سے جو بھی ہسٹری پڑھیں تو یہی آتا ہے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ گرچہ یہاں پہ بین الاقوامی ادارے بنے ہیں، پہلے لیگ آف نیشنز تھی، اب یونائٹڈ نیشنز ہیں، اقوام متحدہ، اور اقوام متحدہ کی یہی سب سے بڑی آبجیکٹو مقصد یہی ہے کہ دنیا میں لڑائی نہیں ہونے دیں. چھوٹے ملکوں میں تو لڑائی ہوتی رہی ہے، اس کو روک نہیں پائے ہیں، لیکن بڑے ملکوں کے درمیان ڈائریکٹلی روس اور امریکہ کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی ہے، یا امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان بھی ڈائریکٹلی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے تو بے تحاشا خطرات ہیں، دونوں بڑے نیوکلیر پاورز ہیں. اور اسی طرح امریکہ اور چین کی بھی ڈائریکٹلی نہیں ہوئی ہے، انڈائریکٹلی وہ پراکسیز کے ذریعے، ایجنٹس کے ذریعے تو ان کی آپس کی چپکلش چلتی رہتی ہے. تو صورتحال دونوں جگہوں پہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ امریکہ میں کچھ تھنکرز یہ ہیں، سوچنے والے تھنک ٹینکس یا جو پالیسی میکرز ہیں، ان کی یہ سوچ بھی ہے کہ بھائی ابھی وہ کمزور ہیں دونوں ہم سے، اگر اگلے 10 یا 12 سال یا 15 ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہمارے کنٹرول سے بات چلی جائے گی. لہذا صورتحال اگر اس وقت ہم ان کو پھر نیچے لے آئیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، تاکہ پھر یہ بات جو ہے ایمرجنگ پاور اتنے بڑے ہو جائیں گے دونوں، تو پھر ہمارے لیے ان کو کنٹرول کرنا یا اس علاقے میں سپرمیسی رکھنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ بات ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی وہ تو یہ کھیل جو ہے یہ بہت ہی خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سمجھداری دونوں کی ہے کہ اگر جس طرح پہلے میں نے عرض کیا نا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ڈائریکٹلی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، امریکہ کی سوویت یونین یا روس کے ساتھ بھی نہیں، امریکہ کی چین کے ساتھ بھی نہیں ہے، آئندہ بھی خدا کرے نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس اتنے نیوکلیر آرسنل ہے وہ تو دنیا کی تباہی ہو جائے گی. لیکن اس کو ڈیفیوز کون کرے گا، اس کو ٹیمپریچر کو کم کون لے آئے گا؟ تو ایگریمنٹس کچھ ہوئے ہیں پہلے سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان، نیوکلیر پاورز کے درمیان، کہ بھئی ہاں آپ اتنے سے زیادہ، دونوں میں ایگریمنٹ ہوا ہم ان سے زیادہ نیوکلیر ویپنس نہیں رکھیں گے، اور آہستہ آہستہ دونوں اس کو کم کریں گے تعداد کو. یہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹس ہے. چین اور امریکہ کے درمیان فی الحال ایسے ایگریمنٹس تو نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ امید ہونی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز ایسا کام کرے گی. اور اب تو لیکن فی الحال نہیں. ہاؤ اباؤٹ رشیا اینڈ چائنا کوآپریشن؟ وہ آپس میں اب وہ دونوں جو ہیں ایک لحاظ سے دونوں پر پریشر ہے.
امریکہ کا جو اسٹیبلش پاور ہے کہ دونوں ایمرجنگ پاورز پہ. اور اس طرح دیکھیں روس کے خلاف نیٹو ہے بنا ہوا ہے, وہ اس کو امریکہ اس کا ساتھی ہے. اور چین کے خلاف اب امریکہ نے کواد بنایا ہوا ہے 2, ایک تو امریکہ اور انگلینڈ, برطانیہ اور آسٹریلیا اور جاپان. اب یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ مل کے اس کو کریں. دوسرے میں پھر یہ انڈیا ہے اور آسٹریلیا ہے اور پھر وہ جاپان ہے اور پھر امریکہ ہے. تو امریکہ نے 2 قسم کے الائنسز ایشیا میں بنائے ہیں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے تاکہ چائنا کو کاؤنٹر کرے, اس کو ابھرنے نہ دیں. جس طرح نیٹو ہے کہ روس کو اتنا ابھرنے نہ دیں. اور یہ لڑائی جو ہے ایک لحاظ سے یوکرین والی, وہ ایک یہی بھی کرتے ہیں, ان کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ روس کی طاقت کو اس لڑائی میں اتنا ضائع کرا دیں کہ اس کی پوزیشن ذرا کم ہو جائے. تو یہ دونوں سائڈوں سے یہ بین الاقوامی تعلقات میں ٹینشنز بڑھ رہے ہیں. امید کرنی چاہیے کہ ایک ریزن اور ایک اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ عقل مندی سے کام ہو اور پیسفل ریلیشنز ہو اور ان ٹینشنز کو کم کیا جائے اور یہ زیادہ بھڑکنے نہ پائیں, کیونکہ اس سے ساری دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.